अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मलाला यूसुफ़ज़ई की तस्वीर वाले दरसी किताब गायब कर दिए गए हैं, ज़ब्त कर दिए गए हैं और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म हुआ है अली अमीन गंडापुर पर। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार थे और उन पर मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म हुआ है। मुकदमा क्यों उस पर दर्ज हो रहा है ये सारा कुछ आगे चलकर, लेकिन आगाज़ है मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान की वो बच्ची जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया जहान में, जिसने इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ कम उम्री में लड़ाई लड़ी और जो बच्चियों के स्कूल बमों से गिराते थे, मसमार करते थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अलम में बगावत बुलंद किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पढ़ना है, मैं पढ़ूँगी। आप तालीमी इदारे गिरा रहे हो, गिराओ। आप इस तालीम पर पाबंदी लगा रहे हो, बच्चियों की लगाओ, मैंने पढ़ना है और मैं पढ़ूँगी। तो उसकी पादाश्त में ज़ाहिर मलाला यूसुफ़ज़ई पर हमला हुआ और अल्लाह ने उनको ज़िंदगी देनी थी तो वो दी और फिर मलाला यूसुफ़ज़ई हीरो बनी, दुनिया की हीरो, पाकिस्तानी बच्ची दुनिया की हीरो बनी और नोबेल इनाम याफ्ता, कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता, नोबेल इनाम मिला उनको। अब दुनिया में कहीं किसी गली का नाम मलाला के नाम पर है, कभी कोई इदारा मलाला के नाम पर बन रहा है, कभी कोई स्कूल मलाला के नाम पर बन रहा है और हमारा रवैया ये है कि हमसे मलाला की तस्वीर हज़म नहीं होती। हुआ कुछ यूँ है जी, केजी की बुक है पंजाब में, पंजाब ऑक्सफोर्ड पब्लिशर से छपाई है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वो बुक ज़ब्त करवा दी है। वो अरशद चौधरी साहब हैं सहाफ़ी, उन्होंने कल ये ट्वीट किया था और उसके बाद ज़ाहिर कुछ हमने तहकीकात की और अरशद चौधरी साहब से भी बात हुई। पता चला है ये सारी जो बात से वो ये कि जी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले हैं उनको तकलीफ़ हुई है कि इन हालात में, या उनको कहीं से हुक्म आया है कि भाई ये क्या है, हम तो हीरो कोई और बताते हैं, आपने ये पढ़ने लिखने वाली बच्ची, सवाल उठाने वाली बच्ची को हीरो, हम तो बर्दाश्त नहीं करते। हम तो फिर वो जो बच्चों को कहते हैं कि आप सवाल करो, उन असातिज़ा तक को हम कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से निकलवा देते हैं। तो ये बच्ची जो पढ़ने की बात करती है, ये बच्ची जो सवाल उठाने की बात करती है, इस बच्ची को अगर आप हीरो करके दिखाओगे, उसकी तस्वीर छापोगे, तो केजी के बच्चे, छोटे बच्चे तो पूछेंगे ये कौन है। फिर जब वो कौन है उसका आप जवाब दोगे तो फिर बच्चे भी उस तरह के बनेंगे। तो हमें तो उस तरह के बच्चे चाहिए नहीं जो पढ़ने की बात करें, जो कहे कि जी मुझे पढ़ना है, और जो जब बच्चों के स्कूल गिराए जाएं तो वो उनके ख़िलाफ़ अलम में बगावत बुलंद करें, खड़े हो जाएं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा मलाला तो हमें नहीं चाहिए। तो वो किताब ज़ब्त कर ली गई और जवाज़ दे दिया गया है कि जी ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ने NOC नहीं लिया था, इजाज़त नहीं ली थी, लिहाजा इसी वजह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताब ज़ब्त कर ली। लेकिन वजह दूसरी है जो मैंने बताई कि मलाला हमने नहीं दिखानी अपनी नई नस्ल को। हमने अपनी नई नस्ल को अब क्या दिखाना है, खिते के हालात बताएंगे कि हमने क्या दिखाना है। अब हम अपने नए हीरो पैदा करेंगे। वैसे हमारी किताबों में हीरोज़ नए आते ही नहीं हैं। दुनिया ये करती है कि जी जो बड़ा बड़ा कारनामा देता है फिर उसके साथ साथ अपना निसाब भी, दरसी किताब भी वो तब्दील करते रहते हैं, साथ साथ उनको रिफ़्रेश करते रहते हैं। लेकिन हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ मतलब हमारे बड़ों ने पढ़ा था, उसके आगे लगता है कि जैसे पूरी कौम बांझ है, कोई और हीरोज़ आते ही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन जो आते हैं हीरोज़ वो फिर क्योंकि किसी और को भाते नहीं है, लिहाजा वो उनकी तस्वीरें या उनका ज़िक्र ही ना हो। उनका अगर ज़िक्र हो तो फिर ट्रोलिंग में हो, फिर ज़िक्र हो कि गोली तो यहाँ लगी थी तो पट्टी यहाँ क्यों बंधी है, मतलब इस तरह की बातें, वो जो मलाला को हमला किया गया था। तो बहरहाल मलाला की मुझे पिछले दिनों कराची में एक कोई स्कूल था किसी हिंदू सेठ के नाम का, तो पुराना स्कूल था, उस स्कूल पर मलाला का नाम पड़ा। तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि जी ये मलाला के लिए हमारे सारे इदारे हाजिर, नए इदारों पे रखे, लेकिन ये एक तारीख़ी स्कूल है और जिन्होंने बनाकर यहाँ पे खिदमत की थी तो उनके नाम से इसको रहना चाहिए। तो मलाला के वालिद साहब जो हैं उन्होंने उस पर कहा था कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मलाला जिनके नाम पर है, जिन्होंने बनाया है, वो सेठ जी जो थे, उनके लिए वो वक्फ़ रहना चाहिए। तो ये मतलब इस बड़े ज़र्फ़ के लोग, और यहाँ ये है कमज़रफ़ी कि जी तस्वीर है छपी तो उठा दो, किताब ही उठा दो। तो किताबें ज़ब्त करवा ली गई हैं। अब वहाँ से जो जिनके अपना पब्लिशर ने ख़ुद भी अब उठा ली, क्योंकि 100-150 किताबें ज़ब्त की और उसके बाद पब्लिशर ने कहा कि इससे पहले कि सारी उठा लें, तो वो उन्होंने किताबें ख़ुद उठा ली हैं। अब दूसरा ज़िक्र है जी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर हैं, मुराद सईद साहब हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन उनके हवाले है, वफाकी वज़रा हैं इमरान खान साहब के सबसे जो जानदार वज़ीर। आप देखें ना कि कश्मीर का इलेक्शन है तो भी ये जा रहे हैं कैंपेन के लिए गए हुए, और उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबात थे तब भी ये दोनों वज़ीर की ड्यूटी थी इनकी, और ये वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। अब हुआ ये था, कुछ दिन पहले मैंने आपको जिक्र किया था
اس کے بعد قومی میڈیا پر یہ معاملہ آیا، سوشل میڈیا پر چل رہا تھا، قومی میڈیا کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہے، پھر چاہے وہ ایبٹ آباد کی گلیاں ڈوب رہی ہوں بارش میں، چاہے ایوب میڈیکل کمپلیکس ڈوب رہا ہو، چاہے پشاور کے ہسپتال ڈوب رہے ہوں، چاہے پھر لاہور میں بچے کی گردن نوچنے والا کتے کی خبر ہو، پہلے سوشل میڈیا دیتا ہے، اس کے بعد میڈیا پہ آتا ہے، قومی میڈیا فالو کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے گزارش کی تھی یہاں پر، اور اس کے بعد یہ معاملہ قومی میڈیا پر بھی آیا، سوشل میڈیا سے اٹھایا گیا، وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہاں پر پیسے تقسیم کر رہے تھے، تھدیاں پیسوں کی۔ مرشد شاہ محمود قریشی صاحب تو لیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، قریشی صاحب اپنے جب وہ جاتے ہیں عرس پر، وہ ان کی تصویریں ہیں کہ 5-5 ہزار والی تھدی وہ پکڑ رہے ہیں یوں کر کے نا، بڑا بابرکت ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نوٹ، وہ پیسے تو وہ تو پکڑتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اس حوالے سے ذرا سخی کہہ لیں کہ وہ لوگوں میں بانٹ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ پیسے کون سے، یہ پیسے سرکار کے، یہ پیسے حکومت کے، یہ پیسے وزارت امور کشمیر کے پیسے ہوں گے، یا بہرحال کسی مد میں کسی ترقیاتی منصوبے کے پیسے ہوں گے۔ تو انہوں نے پیسے وہاں پر تقسیم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ پیسے ہیں، یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یہ سڑک بنا لو، فی الحال گزارا مزارہ کر لو، اس کے بعد پھر اور بھی پیسے دیں گے۔ تو اس کے بعد ریٹرننگ افسر نے، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا، ریٹرننگ افسر نے، وہ جو متعلقہ تھے ان صاحب نے تو جو حاتم طائی کی قبر پر لات ماری، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، وہ پیسے ضبط کر لو، باقی جی کوئی قصوروار نہیں ہے اس میں۔ وہ جو حلقے کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ LA1 میرپور کا حلقہ بتایا جا رہا ہے، حلقے کے جو امیدوار ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ جو پیسے لینے والے تھے نا، یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے دوست تھے، تو بھرے مجموعے میں دوست کو پیسے دے رہے، مطلب تحقیقات کرنے والے بھی حد کرتے ہیں نا۔ یعنی الیکشن جس طرح PTI وہاں پر لڑ رہی ہے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تقریر کرنے والے کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے پورے فریم میں، تو بھائی ذرا دکھا دو لوگ کتنے ہیں۔ کسی نے کل تصویر شائع کی ہے کہ ایک چھوٹا سا تمبو لگا ہوا ہے جہاں پر مراد سعید خطاب کر رہے تھے، چھوٹا سا تمبو لگا ہے، شادی بیاہ کا منگنیوں کا تمبو ہوتا ہے، اتنا سا تمبو لگا ہوا ہے، اس تمبو کے اندر جلسہ ہے، اور دعویٰ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حکومت بنا لیں گے، ظاہر حکومت بنائیں گے جس طرح پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو وہ ریٹرننگ افسر صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا بس سارے بری۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر نے ذرا اپنی ریٹ دکھائی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اس کی تحقیقات کرو مزید دوبارہ، اور علی امین گنڈاپور پہ تو کرو نا مقدمہ۔ اب ظاہر ہے اب ان کا مقدمہ ہے، مقدمے کے بعد گرفتاری تو ہوگی نہیں، ظاہر ہے وفاقی وزیر ہے، اصولاً تو گرفتاری ہونی چاہیے، لوگوں کو وہاں پر رشوت دیتے پھر رہے ہیں ووٹ کے لیے۔ ایک تو یہ ہوا، وہاں پر پھنس گئی ہے PTI، الیکشن میں بھی پھنس گئی ہے اور پیسے بانٹتے ہوئے پھڑی گئی ہے، دینہ داستی کر رہے ہیں نا جو کچھ کر رہے ہیں۔ کل علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا، یہی انہوں نے کیا تھا گلگت بلتستان میں، کل انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد 500 ارب روپے دیں گے آزاد کشمیر کو، اور 5 ارب روپے ہر MLA جو وہاں کی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی کے MLA، ہر MLA کو ہم دیں گے 5 ارب۔ اب 5 ارب روپے میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے تو پچھلے دنوں جو یہاں پر سینٹ الیکشن سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا تھا، وہاں تو انہوں نے 50-50 کروڑ روپے کی بات کی تھی اپنے MNA کو دینے کی۔ تو آزاد کشمیر کا حلقہ تو اتنا، آزاد کشمیر تو پاکستان کے کسی ایک ضلع کے جتنی اس کی آبادی اور یا تھوڑا سا بڑا ہوگا، تو آزاد کشمیر میں ایک MLA کو 5 ارب روپے اور 500 ارب روپے آزاد کشمیر کو، تو میں تو مطلب حیران رہ گیا کہ آزاد کشمیر کو 500 ارب روپے۔ تو وہ بہرحال انہوں نے اعلان کیا، کیونکہ یہ اعلان الیکشن کے لیے ہی تھا، اور وہ جتنا مطلب پتہ نہیں کس عالم میں وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، 500 ارب روپے اور 5 ارب روپے۔ تو بہرحال ان پر مقدمہ ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ہوتا ہے۔ ماضی میں تو یہ گلگت بلتستان میں تو یہ ہوا تھا کہ جب الیکشن کی کیمپین کر لی تھی انہوں نے پوری، تو پھر وہاں پر مریم نواز اور بلاول بھی زوروں سے الیکشن اپنی چلا رہے تھے، الیکشن مہم، تو پھر الیکشن کمیشن نے وہاں پر ان کو نکال دیا تھا سب کو کہ جی سب نکل جائیں، بے دخل کر دیا تھا سب کو، نہیں نکلے تھے۔ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو اپنی الیکشن کیمپین چلاتے رہے، اور فائنلی یہ ہوا تھا کہ جی گرفتار کر کے نکالا جائے گا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ جلدی میں وہ ختم کر کے اپنا الیکشن کیمپین وہ آ گئے تھے۔ تو اب یہاں پر ایسا کوئی ابھی نہیں ہے حکم، اب ممکن ہے کہ اب کیونکہ الیکشن کیمپین جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے زور پکڑے گی۔ بلاول ابھی چھٹیوں پر ہے، امریکہ گئے ہوئے ہیں، آصفہ 15 سے وہاں پر الیکشن کیمپین کرے گی، 12-13 کی ڈیٹ ملی تھی، لیکن وہ میں نے کہا تھا کہ ابھی ان کا شیڈول بنایا جا رہا ہے، تو 15 سے پرسوں سے آصفہ بھٹو بھی آزاد کشمیر میں اپنی الیکشن مہم چلانے جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر یہ عالم ہے کہ جی حکومتی وزیر پیسے بانٹ رہے ہیں اور ریٹرننگ افسر آنکھیں بند کر رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ان کے اس جرم کو، ان کے اس قانون توڑنے کے عمل کو، ضابطے توڑنے کے عمل کو وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں ریٹرننگ افسر۔ تو سوچیں کہ الیکشن کیسا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے
تقریر کرتے ہوئے کہ جی جو بلاول کے نانا تھے نا وہ غدار تھے، مطلب ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا، جن پر ضیاء الحق نے مقدمہ بنایا بھی تو قتل کا، اگر وہ کوئی ایسے معاملے میں جس میں یہ کہہ رہے ہیں وہ بنگلہ دیش والا معاملہ، اس میں اگر ایوب خان اور یحییٰ خان تو ظاہر ان کے آئیڈیل ہیں، عمران خان صاحب تو اب ایوب خان کے دور کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مائنس ہو جاتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو عوامی لیڈر تھے ان کو اب جلسوں میں تقریروں میں کہہ رہے ہیں جی غدار تھے، یہ ماضی میں کوئی اور کہا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے انتہائی غلیظ لفظ استعمال کیا ہے، ڈاکو نانی، یعنی ڈاکو نانی مطلب نانی ہونا کوئی جرم ہے؟ میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ یار نانی ہونا کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی رشتے بنانا، بچے مطلب ایک اولاد والا ہونا بذات خود ایک سعادت ہے، نعمت ہے، غنیمت ہے، اور پھر اپنی اس عمر میں جوانی میں کہ جب آپ خود جوان دکھ رہے ہوں اور آپ کے پوتے پڑپوتے اور پوتے اور آپ کے نواسے اور نواسیاں آپ کی گود میں کھیلیں، تو یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ان نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کو اس کی قدر ہوتی ہے، اور یہ اس کو گالی بنا رہے ہیں نانی ہونے کو، مطلب عجیب، مطلب میں بکواس ہی کہوں گا اس چیز کو۔ اچھا جی، مراد سعید صاحب ہیں، ان کا آج ان کی بھی تقریر میں سن رہا تھا، گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ جو تقریر کرتے ہیں، کراچی کا ذکر، اس کا ذکر، اس کا ذکر، ایبٹ آباد کو تو دیکھ لو بھائی، ایبٹ آباد ڈوب رہا ہے کل سے، ایبٹ آباد کے تعلیمی ادارے ڈوب رہے ہیں، ایبٹ آباد کے ہسپتال ڈوب چکے ہوئے ہیں، کے پی کے آدھا ڈوبا ہوا ہے، اور بارشوں میں، اور جو حال اور جو خوبصورت شہر کے پی کے تھے وہ تباہ حال ہو گئے ہیں۔ لاہور کو دیکھ لو، کراچی کے میں لاڑکانہ کے وہ جو آوارہ کتوں کا ذکر کرنے والے، لاہور میں اب آوارہ کتے، پنجاب میں 200 سے زیادہ لوگوں کو، میں ڈان کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، 200 یا 400 کیسز ہوئے ہیں، اور لاہور میں تو گردن بچے کی نوچ لی کتوں نے۔ مطلب ظاہر ہے لاہور اس طرح کا نہیں تھا، پنجاب اس طرح کا نہیں تھا، سندھ کا برا حال تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پنجاب تو بڑا خوبصورت ملا تھا ان کو، کے پی کے اس حال میں نہیں ملا تھا جس حال میں ہے کہ وہاں پہ ہسپتال ڈوب رہے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتے ہیں کہ جناب یہ ڈاکو ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تو وہ جو ڈاکو ہیں ان کے شہروں میں بنے ہسپتالوں میں، چاہے وہ راول پنڈی ہو جو انہوں نے بنائے ڈاکو نے ہسپتال، چاہے پھر کراچی یا گمبٹ یا سکھر ہو، وہاں کے ہسپتالوں میں کے پی کے لوگ جا کر علاج کرواتے ہیں، اور یہ تقریریں کرتے ہیں اور قومی رہنماؤں کو غدار بھی کہتے ہیں، اور پھر ان کی حکومتیں ملالہ جیسی بچی جو پاکستان کا روشن چہرہ ہے، جو پاکستان کا پرائیڈ ہے، اس کی تصویریں غائب کرواتے ہیں۔ اب یہاں پر کس کی تصویریں لگوانی ہیں انہوں نے، وہ بھی پتہ چل جائے گا کس کی لگوانی ہے، کس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور کس کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، وہ بھی سارا پتہ چل جائے گا۔ خطے کے حالات بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان کی ذرا بات ہو جائے۔ نیاز علی صاحب ہیں، انہوں نے کل والی ویڈیو جو تھی کراچی پر، میں نے گزارش کی تھی وہ جو کہ کراچی ڈوبے گا یا بچے گا، اس پر انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کے ساتھ کے الیکٹرک کے رویے پر آپ نے اچھا تبصرہ کیا، ایسا لگتا ہے جیسے کراچی کوئی دور دراز پسماندہ علاقہ ہو جہاں بجلی 20 گھنٹوں غائب رہے، نہ نیپرا اور نہ ہی وفاق کی حکومت عوام کے مفاد کی خاطر کوئی مداخلت کرتے ہیں، پلیز روزانہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ اٹھائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہی اٹھایا جاتا ہے یہ مسئلہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے بیٹھے جو ہوئے ہیں نا، وہ بشیر میمن صاحب والی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ جب آپ کے مالی سہولت کار جنہوں نے آپ کو مالی فائدہ پہنچایا ہو، پھر وہ تو سود سمیت وصول کریں گے، وہ گیس بھی لیتے ہیں اور بجلی بھی نہیں بناتے، اور وہ مہنگی بجلی دیتے ہیں، اور وہ بہانے کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم مینٹیننس کے نام پر ہم، کیونکہ بجلی ظاہر ہے وہ جو اپنا کراچی میں انہوں نے وہ ان کا جو سسٹم ہے کہ الیکٹرک کا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس سسٹم کا بدلہ جو ہے وہ لوگوں سے لیتے ہیں، حکومت سے مراد پر مراد لیتے ہیں اور بجلی بناتے نہیں، حکومت سے کہتے ہیں جناب ہم نے اتنی بجلی بنائی ہمیں اس کی سبسڈی دو، سبسڈی بھی لیتے ہیں گیس پر اس پر، اور وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے پیچھے سیدھی بات ہے کہ بھائی وہ جو ابراج گروپ جس کی کمپنی ہے، جس کا زیادہ شیئر ہے اس میں، وہ عارف نقوی صاحب جو باہر فراڈ میں پکڑے ہوئے، وہ خان صاحب کے قریبی دوست تھے، جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو ان سے کہا گیا تھا کہ جی آپ، کیونکہ وہاں ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنے 2 نمبر کوئی بتائیں جن پر اطلاع کر دی جائے آپ کی گرفتاری کی، تو انہوں نے 2 نمبر دیے تھے، ایک صدر مملکت کا، ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، تو اس کی کمپنی ہے وہ جیسے لوٹے مرضی، کیونکہ اس نے عمران خان صاحب کو نوازا ہے، اب اس کی باری ہے، تو چاہے کراچی پورا اندھیرے میں ڈوبے، جو مرضی ہو، کچھ نہیں کہے گی وفاقی حکومت، عوام کا مفاد نہیں، یہاں پر ان کا مفاد ہے۔ محمد خالد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران کے چپڑاسی شیخ رشید نے کشمیر الیکشن سے پہلے بھی عمرانی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا،
اگر ایسا ہوا تو کشمیریوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. یہ کسی نہ کسی طرح آزاد کشمیر میں حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹولہ ایک سازش کے تحت کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہے. ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں. ایک تو مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں, دوسرا کشمیر کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں. یہ بات میں بہت وزن ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کچھ عرصہ پہلے کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا جی جناب جو جہاں ہے وہاں پہ مشرف والا فارمولہ کہ جو کشمیر ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس رہے, جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہے. گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے تو قومی بریفنگ بھی دی گئی تھی کہ ہم اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ طے شدہ ہے, لہٰذا یہ بات چھوڑی نہیں جا سکتی جو محمد خالد صاحب نے کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.